Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Once again, welcome to another lecture on monetary and fiscal framework and Islamic framework in Islamic finance with the course code of MBF 707 from the ComSat Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. Dear students, in the last lecture, we studied Islamic approach to money, banking and monetary policy, a review. As I mentioned in the previous lecture, this topic is difficult to cover in one lecture. So we will continue the same topic and will try to complete the topic today if time permits. A review of the last lecture. Very quickly reviewing what we have studied in the last lecture. In the last lecture, partly we discussed the Islamic funds, and then we started the topic of Islamic approach to money, banking and monetary policy. And our approach was from the classical economist in Islamic finance. We compared the classical Islamic banking system with the classical approach of the conventional economists in terms of money and money and banking and monetary policy. Dear students, if you remember, we studied the concept of money, its functions, which functions are applicable, how the functions of money will be modified in the interest-free banking. The interest-free banking, what can be the alternatives to the interest-free banking? What are the important functions and operations of banking system which must be taken care of, which must be considered in the interest-free banking system? We could not complete it, but today we will inshallah discuss some issues which need attention in the interest-free banking system. They are, number one, the supply of short-term interest-free loans, how an Islamic economy will meet the requirement of short-term loans. One of the suggestions is that the short-term loans can be given free of interest because they provide temporary relief to the borrowers. Therefore, the banks and the financial system is not allowed to charge any profit or any and not go for any other arrangement of financing or investment. Because ultimately the Islamic system, the Islamic economic system and the Islamic financial system is falah, is for the purpose of falah. And this falah, of course, is not free of cost. The investors participate in the risk of loss, in the expectation of profit, but there are people in the community which need our attention, who cannot actively participate in funding, in financing and in the investment avenues. So for certain reasons, if they face any financial constraint in their daily life, they are unable to meet their expenditures, they are unable to retire their debts, or some other problems are created due to any reason, then it is expected from the Islamic financial system or interest-free banks to provide temporary relief to such borrowers. Another challenge is the discounting of bills of exchange, and then we will discuss the supply of credit to the consumers and financing of the public sector. So these four major areas need the attention of Islamic economists or the experts in the Islamic financial system. Number one, coming to the short-term loans.
Loan-able funds at the micro level would be performed by the individual banks on the following criteria. So, criteria to be followed while performing the role of providing funds to the individual. So, at the individual level, the commercial banks, the banks in the interest-free economy, number one, they can follow this criteria. Specific credit needs of the firm will be considered, will be studied, and then it will be decided as to the amount of short-term loans which can be given to the firm in order to meet its credit need. Number two, the system will consider social priority which are attached to the enterprise. To what extent the social interest, or to what extent the society is engaged with such an economic activity or the financial activity. Nature of the security offered against loan. This is also very important while giving loans. Whether the person is reliable, trustworthy who is borrowing loan, whether the enterprise has good history with the financial institution, or good history and good repute and name and fame in the society, in the community where this individual or enterprise is working or living or performing its business function, business related functions. Number four, whether the credit seeker has also obtained long-term advances from the bank for the same enterprise. This is very important to determine whether the enterprise is habitual of borrowing loan. If it is habitual of borrowing loans and the long-term loans are outstanding against the enterprise, then the financial institution or the bank should be very careful while deciding about the interest-free loan for the short period of time for such an enterprise. Annual, monthly or weekly average of the applicant's balance in current account with the same bank. It will be checked as to the annual, monthly, weekly, the balance history in the current account which is maintained by the financial institution or by the client with the financial institution. All these points are very helpful in understanding the genuineness of the borrowing individual or the borrowing enterprise. Number two, it gives an idea as to the enterprise, to what extent the person or the enterprise will be able to return the loan on time. Dear students, please remember, in Islamic financial system, it is not only the credit worthiness, it is also trustworthiness which is given special weight and special significance while providing the short-term loans or even the long-term loans. This actually makes the difference between the interest-free banking and the conventional banking system. In conventional banking system, obviously, the credit worthiness is the most important thing to consider while deciding about the loans, whether for a shorter period of time or medium term or the long term. So all these loans are decided on the credit worthiness. The credit worthiness, as some of the points here indicate, I would summarize these 5 points into 2 categories. In the interest-free banking, basically 2 things are checked. Number 1, credit worthiness. Number 2, the trustworthiness. When I say credit worthiness, what does that mean? It means whether the person can pay these loans back, whether the person will be able to return these loans on time, because this is amana from the depositors with the financial institutions. Obviously, under certain arrangements, the loans are made, the loans are offered to the borrowers, and in this arrangement, it is definitely checked, and indeed it should be checked
whether the person is credit worthiness or not. So credit worthiness means the capacity to pay back. So if the borrower has developed the capacity of paying back on the due date and due time at the due place, then he is considered for the loans, whether the loans are for shorter term or the medium term. Well, students, the other important thing which is not covered in the conventional system is the trustworthiness, whether the person is trustworthy or not. Maybe the person, the borrowing person, the borrower has developed a very good history in terms of in terms of credit worthiness. He has been running good business. He has been engaged in the business activities for a longer period of time, and he has developed good fame and good name. But from the Islamic perspective, whether he can be trusted or he cannot be trusted, this is very important. So credit history is plus thing. It is a good thing to consider while deciding about the loans. लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये आदमी जो ये जो borrower है इसकी ये trustworthy है कि नहीं, ये सच बोलता है कि नहीं, इसके ऊपर यकीन किया जा सकता है कि नहीं, या फिर अपनी ये एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से धोखा दे जाएगा, लोन राइट ऑफ करवा देगा, बहाने करके अपने लोन्स जो है ट्रांसफ़र करवा देगा बैतुल माल पे, और बैतुल माल ये लोन जो है इसके रिटायर करेगा, या ज़कात फंड से इसके लोन अदा करने पड़ेंगे. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस हद तक इस borrower की एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ और इसकी पर्सनल इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को यकीन से देखा जा सकता है. अच्छा, इसमें जो शॉर्ट टर्म लोन के बाद जो एक और जो इशू है जो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में बड़ा ही इस्लामिक फाइनेंस के एक्सपर्ट्स के लिए एक सेंसिटिव है, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज. bills of exchange pose a special problem for the interest-free banking. And now the question is whether we should continue with the same provision of bill of exchange as in the conventional system. In the conventional system, the bills of exchange can be discounted. There are special discount houses, and the discount rate is generally the interest rate. The interest rate is used as a proxy for the discounting of the bill of exchange. Obviously, interest free system के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है, and therefore extending an interest free loan against the bill or advancing cash to the buyer who would have written the bill on the basis of mudarba, claiming a share in the profit from the sale of merchandise involved. Dear students, آپ bill of exchange کے بارے میں جانتے ہوں گے. یہ اس sort of ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے, ایک فیسلٹی ہے, ایک گارنٹی آف پیمنٹ ہے, جو کہ ایک شخص کوئی چیز باہر سے منگواتا ہے اور اس نے پیمنٹ کرنی ہے, تو اس کے گارنٹی کے طور پر بینکس اس کی بہاف پہ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور بل آف ایکسچینج ایشو ہوتا ہے. تو bill of exchange is a sort of guarantee from the bank that the person will make the payment. اب جو bill of exchange holder ہے, ظاہر ہے اس کو پیمنٹ ریسیو ہونی ہے اور بینک گارنٹی کر رہا ہے, تو اس کو کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے ڈسکاؤنٹنگ سسٹم سے جو کہ انٹرسٹ بیسڈ ہے ٹو انٹرسٹ فری سسٹم کے اندر. تو ایک آپشن یہ ہے کہ اس کو مداربہ بیس سرٹیفکیٹ میں یا مداربہ ارینجمنٹ کے تحت اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور اس کو
ایک کلیم کے طور پر ایز اے شیئر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. کلیم ایز اے شیئر ہولڈر ان دی پروفٹ فرام دا سیل آف دی مرچنڈیز انوالو, کیونکہ بل آف ایکسچینج کسی بھی پروڈکٹ اور مرچنڈیز کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو بائی دا سیل آف فرام دا سیل آف دیٹ مرچنڈیز وٹ ایور از ارنڈ, اور اس میں جتنا پروفٹ ہوگا تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس پروفٹ میں حصہ دار بن سکتا ہے اگر وہ بل آف ایکسچینج کے اگینسٹ وہ لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ ایک آپشن جو ہے انٹرسٹ فری بینکنگ کے اندر ایک بڑے عرصے سے یہ ڈسکس ہوتا آیا ہے. تو ون آف دا آپشن ٹو ہینڈل دا بلز آف ایکسچینج از دس ون, کہ اس کو مداربہ ٹائپ ایگریمنٹ میں کنورٹ کیا جائے کہ ایک سارٹ آف فنڈنگ ہیز بین پرووائڈیڈ, اور جو اس کو مینیج کر رہا ہے وہ اس کو جب پروڈکٹ کی جب سیل ہوگی تو اس سے جو بھی پروفٹ ہوگا وہ اس میں حصہ دار بنائے گا جو لیکوڈیٹی پرووائڈر ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس, کریڈٹ فار دا کنزیومر, یہ ایک اور چیلنجنگ ٹاسک ہے فار دی ایکسپرٹس آف اسلامک فائنانس. اس کے بارے میں کہ کیا اس کے بارے میں جو اسکالرز یا اکانومسٹ ہیں اسلامک فریم ورک میں, ان کی کچھ ترجیحات اس طریقے سے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آرگنائز ایز پارٹ آف اے کمپریہنسو سوشل سیکورٹی پروگرام. کنزیومر کی جو سچویشن ہے, کنزیومر کا جو اسٹیٹس ہے, اس کو سوشل سیکورٹی کا حصہ بنایا جائے. یعنی جو بیسک نیڈز ہیں, فوڈ, شیلٹر, کلودنگ, اس سلسلے میں اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکی, بیکاز دس از دی ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پرووائڈ بیسک اسینشل اور دا بیسک نیسیسٹیز ان ٹرمز آف فوڈ, شیلٹر, کلودنگ ٹو ایوری سٹیزن آف دا کنٹری اور دا اسلامک اسٹیٹ. تو اگر کسی وجہ سے اسٹیٹ نے یہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں اور یہ کافی نہیں ہیں, تو سوشل سیکورٹی کے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھا جائے اور اس کنزیومر کو جس کو کچھ تھوڑے عرصے کے لیے پیسے چاہیے فار سرٹن ریزن, وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے, تو سوشل سیکورٹی کے پرسپیکٹو میں اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے. اس سلسلے میں سوشل سیکورٹی فنڈ بھی ایک جنریٹ کیا جا سکتا ہے. بینکس آن بیہاف آف گورنمنٹ پول کر سکتے ہیں, یا بینکس ایز اینٹیز ایک سوشل سیکورٹی فنڈ کے نام سے فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں, جس میں جو ریگولر انویسٹرز ہیں, جو پارٹیسپینٹ ہیں ان ڈفرینٹ پورٹ فولیو آف انویسٹمنٹ, اپنی ارننگ سے, اپنے پروفٹ میں سے کچھ حصہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس فنڈ کے اندر, جس کو ہم سوشل سیکورٹی فنڈ یا سوشل سیکورٹی پروگرام کے نام سے ڈیولپ کر سکتے ہیں ان دی ڈومین آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. تو بینکس کوڈ گرانٹ انٹرسٹ فری لونس ٹو دیئر ڈپازیٹرز ایز اوور ڈرافٹ. یہ ایک علیحدہ ایک اور پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ سوشل سیکورٹی کے پرسپیکٹو میں ایک غریب آدمی کور ہوگا, اگر یہ اس سے ہٹ کے ڈپازیٹرز ہیں, وہ انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بزنس مین یا انٹرپرائز بھی ہو سکتے ہیں. اگر فار سرٹن ریزنز ایک انٹرپرائز ہے, اس کی پیمنٹ سٹک ہے, اس کے کیش فلوز میں ایشوز آ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اسلامک بینکس جو ہیں, جو انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم جو ہے, اس کو اوور ڈرافٹ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتا ہے ان آرڈر ٹو ریزالو دی ٹیمپریری فائنینشیل کنسٹرینٹ اور دا کیش فلو سچویشن. کمرشل بینکس should finance the supply side and share profits with the sellers. یہ بھی ایک آپشن ہے کہ کمرشل بینک should finance the supply side and share profit with the sellers, کہ جو بھی پروڈکٹ کے سیلرز ہیں ان کے ساتھ وہ پروفٹ شیئر کر سکتا ہے.
اس کے بعد نمبر 4 فائنانس فار دی گورنمنٹ اینڈ دا پبلک سیکٹر. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے انٹرسٹ فری بینکنگ کے اندر یا مانیٹری پالیسی کے اندر. ایک بات اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ اسلامک فائنانشیل سسٹم کے اندر، ویسے تو کنونشنل سسٹم کے اندر بھی مانیٹری پالیسی کو انڈیپینڈنٹ آف فسکل پالیسی نہیں دیکھنا چاہیے. کہیں نہ کہیں ان کے ہورائزن ملتے ہوتے ہیں. یہ مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی میں جو میجر فنکشنز میں جو ڈفرنس ہے، فسکل پالیسی کے ایفیکٹس عام طور پہ جلدی ظاہر نہیں ہوتے. اکنامک ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہوتی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک پروجیکٹ کے میچور ہونے تک، اس کا آؤٹ کم آنے تک اس کے ایفیکٹس نظر آتے ہیں. لیکن مانیٹری پالیسی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مانیٹری پالیسی میں جو ایفیکٹس ہیں، جو رسپانسز ہیں، دے کین بی کیلکولیٹڈ آن کوارٹرلی بیسز ایون. کچھ اکانومیز میں مانیٹری پالیسی میں جو چینج آتی ہے اس کو سال یا 3 کوارٹرز یا 6 کوارٹرز لگتے ہیں اس کا رسپانس سامنے ہونے تک، اس کی افیکٹونیس سامنے آنے تک، یا رسپانس آف دا میکرو اکانومی کو کیلکولیٹ کرنے تک. لیکن فسکل پالیسی ایک لمبا پروسیس ہے. بہرحال فسکل پالیسی میں جو کہ میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اور مانیٹری پالیسی میں مانیٹری مینجمنٹ بھی انوالو ہے، تو دونوں ایک دوسرے کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اس لیے اسلامک انٹرسٹ فری بینکنگ یا انٹرسٹ فری مانیٹری سسٹم کے اندر مانیٹری پالیسی کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی فسکل پالیسی سے کوئی بہت بالکل الگ تھلگ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا کہیں نہ کہیں لنک ہے. کیونکہ ایسٹ بیکڈ اپروچ جو ہم شروع سے ڈسکس کرتے آئے ہیں، تو ایسٹ بیکڈ اپروچ ظاہر ہے کہ اس میں مانیٹری سائڈ، ریئل سائڈ اور دی مانیٹری سائڈ، دے آر انٹر لنکڈ. اب ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. اس سلائیڈ میں ون آف the major evils of the interest-based system has been the phenomenal growth in the public debt. Public debt کیا چیز ہے؟ میں نے اپنے ایک گزشتہ لیکچرز میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ پبلک کا ورڈ جو اکنامکس میں آتا ہے it represents the government. تو جب پبلک ڈیٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے گورنمنٹ بورنگ. تو گورنمنٹ بورنگ ایک بہت مشکل چیز ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے. یہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے. اگر گورنمنٹ ہی فائنانشیل سسٹم سے بارو کرنا شروع کر دے تو پرائیویٹ سیکٹر بہت سفر کرتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کاسٹ آف بورنگ زیادہ ہو جاتی ہے. میں کنونشنل سسٹم کی بات کر رہا ہوں جس میں کاسٹ آف بورنگ یعنی انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. انٹرسٹ بیس سسٹم کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جیسے ہی پبلک ڈیٹ بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی انٹرسٹ ریٹ اور پھر انفلیشنری سچویشن ہوگی، جس کو میں کہتا ہوں کہ انفلیشن ٹیکس پبلک کو دینا پڑے گا. یعنی اس کو بالکل ایسے کہنا چاہیے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. گورنمنٹ پبلک بورنگ انکریز کرتی جائے گی، انفلیشنری سچویشن بڑھتی جائے گی اور لوگ انفلیشن ٹیکس دے رہے ہوں گے. ان دی سینس دیٹ دیر آر سرٹن ایڈورس افیکٹس آف انفلیشن ان دا اکانومی، جس میں بے شمار کاسٹ ہے. میکرو اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں شو لیدر کاسٹ ہے، مینو کاسٹ ہے، اس میں جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن، کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہماری پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، اور جو فکسڈ انکم گروپ ہیں، پینشنرز ہیں، ان کے اوپر یہ بالکل ایسے کام کرتا ہے انفلیشن جیسے ایک ٹیکس لگا دیا گیا ہو. جیسے ٹیکس پے کرنے سے ٹیکس پیئرز کے پاس وسائل کم رہ جاتے ہیں ایکسپینڈیچرز کے لیے، اپنی کنزمپشن نیڈ کو پورا کرنے کے لیے، اسی طرح جب انفلیشنری سچویشن اکانومی میں پیدا ہوتی ہے تو ایک فکسڈ انکم پرسن جو ہے
اس کے پاس جو وسائل ہیں وہ گوڈز اینڈ سروسز کو پرچیز کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے. تو اب جب ہم انٹرسٹ فری بینکنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر اس کا کیا الٹرنیٹو ہو سکتا ہے؟ سوئچ اوور ٹو این انٹرسٹ فری سسٹم ول کرٹیل دس گروتھ. یہ کون سی گروتھ ہے؟ یہ ہم گروتھ ان دا پبلک ڈیٹ، یعنی انٹرسٹ فری سسٹم کے اندر جو پبلک ڈیٹ میں ایک اننیسیسریلی گروتھ ہو جاتی ہے، انکریز آ جاتی ہے، ہائپ آ جاتی ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم پبلک ڈیٹ کی موجودگی میں زیادہ اسٹیبل ہوگا ان ٹرمز آف پرائسنگ، ان ٹرمز آف پروڈکٹس پرائس، ان ٹرمز آف کاسٹ آف لیونگ. تو کاسٹ آف ایڈمنسٹریشن، cost of defense and other non-productive services of the state will have to be met through fiscal measures including compulsory borrowing from owners of the large surpluses. وہ بزنسز، وہ انٹرپرائزز جو بڑے لارج اسکیل پہ کام کر رہے ہیں، جن کی پروفیٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، تو البتہ اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز جیسے ڈیفینس ہے، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آف کیپنگ دوز فنڈ سرپلسز، یہ ان کے ان سے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنا کمپلسری بورنگ کر سکتی ہے، بیکاز دے کین ایزیلی افورڈ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو اننیسیسریلی انکریز ان پبلک ڈیٹ کی وجہ سے انفلیشن اکر کرتا ہے، جس میں خاص طور پہ جو نچلا طبقہ ہے، جو مڈل انکم گروپ ہے، جو فکسڈ انکم گروپ ہے، وہ سفر کرتا ہے اس ارینجمنٹ میں، جبکہ پبلک بورنگ ایسے انٹرپرائز سے ہوگی جو سرپلسز انجوائے کر رہے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ نیچے لیول پہ کم آئے گا یا نہیں آئے گا. پبلک سیکٹر پروجیکٹس میں بی فائنانس تھرو دی ایشو آف شیئرز پرومسنگ پارٹ آف دی پروفٹس ٹو شیئر ہولڈرز. بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ آخر پبلک ڈیٹ کیوں بڑھتا ہے؟ پبلک ڈیٹ کی بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے. جب گورنمنٹ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے دین گورنمنٹ از کمپیلڈ ٹو بارو. اب وین گورنمنٹ از کمپیلڈ ٹو بارو ہم کہتے ہیں تو گورنمنٹ کے اخراجات کہاں ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ کا سب سے بڑا خرچہ اسلامک ورلڈ کے اندر وہ ڈیفینس ہے، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے، ان کے اپنے ڈیلی ایکسپنسز ہیں، رننگ ایکسپنسز ہیں، اور آفیسز کے چلانے کے خرچے ہیں، اور دیگر اخراجات ہیں جو ہم نارمل ایکسپینڈیچرز کی ہم بات کر رہے ہیں، جو نارمل روٹین میں ہیں. اگرچہ یہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے اسلامک ورلڈ کے اندر عام طور پہ گورنمنٹ کے خرچے زیادہ ہیں جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے. یہ پھر ہم کہیں جا کے فسکل پالیسی میں یا پبلک فائنانس کے کسی ٹاپک میں جا کے ڈسکس کریں گے. بہرحال تو یہ جب گورنمنٹ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، ڈیم بنانے ہیں، پل بنانے ہیں، گورنمنٹ نے جب روڈز بنانی ہیں، گورنمنٹ نے اور پروجیکٹس لگانے ہیں ڈیفینس سے ریلیٹڈ، تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک آپشن اسلامک فائنانس کے اندر پارٹیسپیٹری ٹائپ انویسٹمنٹ کا ہے. یعنی فائنانشل انسٹیٹیوشنز کنسورشیم کی شکل میں گورنمنٹ کو قرضہ دینے کی بجائے کوئی بڑا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈر دی ارینجمنٹ آف استثناء. اب اس کی پیمنٹ گورنمنٹ ریگولرلی بیسس پہ بعد میں کر سکتی ہے. اس طرح گورنمنٹ کے جو عام طور پہ جو پبلک ڈیٹ اکانومی کے اندر ہیں، اس انٹرسٹ فری اکانومی کے اندر، ان کا پروپورشن آہستہ آہستہ ڈیکریز کیا جا سکتا ہے. یعنی ٹارگیٹڈ پروجیکٹس فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے کنسورشیم سے، ظاہر ہے گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ شاید ایک فائنانشل انسٹیٹیوشن پوری نہیں کر سکتا. تو
consortium of the group of financial institutions can pool fund, and by pooling this fund they come to the capability of completing the projects for the government. تو گورنمنٹ پھر اس استثناء کے ارینجمنٹ میں ان سے پروجیکٹ وہ پرچیز کر کے اس کی قیمت جو ہے انسٹالمنٹس میں ریگولر بیسس کے اوپر جیسے جیسے گورنمنٹ کو ریونیو کلیکشن ہوتی ہے بائی دا سیل آف سروسز اور دا گڈ اور دی پروڈکشن آف دوز میگا پروجیکٹس. اٹ کین بی انرجی ریلیٹڈ پروجیکٹ جس میں گورنمنٹ الیکٹریسٹی آگے سیل کر کے انکم کما سکتی ہے اور اپنے جو پیسے ہیں وہ ریٹائر کر سکتی ہیں ٹو دا بینک. تو اس طریقے سے ڈیٹ جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. اسی طرح اور پارٹیسپیٹری ٹائپ انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں, انویسٹمنٹ جو وینچرز ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. انسٹیڈ آف بورنگ دی پروجیکٹ بیس انویسٹمنٹ کین بی لانچڈ. Public sector projects may be financed through issue of shares that we have discussed. Funds could flow into the public sector projects on the basis of mudarba, shirka directly from the public or indirectly through the commercial banks. یہ آپشن ہم نے ڈسکس کیا. Another way of decreasing this public debt is exemption of money lent to the state from zakat levy. Could be an added incentive to the lenders. Some other tax concessions have also been suggested by the Islamic economists, by the experts of Islamic finance. یہ ایک انسینٹیو کی بات ہے کہ اگر ہم بڑے بزنس انٹرپرائزز کو, بینکس کو اور بڑے انویسٹرز کو جن کے پاس سرپلس منی, جن کے پاس ability to pay ہے, ability to pay اور provide fund, ability to provide fund to the government ہے, ان کو ایک incentive دیا جا سکتا ہے کہ if they pay this to the state تو ان کے اوپر جو زکاة منی ہے, یعنی وہ زکوٰۃ دینے کی بجائے زکوٰۃ میں پارٹلی ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے کیونکہ غریبوں کی حکومت ہے تو اس کو بھی فنڈ چاہیے, تو زکوٰۃ میں سے بھی گورنمنٹ کی مدد کی جا سکتی. اسی طرح لیکن میں اس میں یہ فائنل ورڈکٹ اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ کلاسیکل اکانومسٹ جو ہمارے اسلامک فریم ورک میں کلاسیکل تھنکنگ ہے ان کی طرف سے یہ ایک پوائنٹ آیا ہے کہ زکوٰۃ سے ایگزمپٹ کر کے زکوٰۃ سے ایگزمپشن کا ایک ایڈوانٹیج لوگ یہ لے سکتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کی مدد کریں ان ڈفرینٹ پروجیکٹس. یہ آئی لیو اٹ ٹو دی اسلامک اسکالرس, کیونکہ میں اسکالر نہیں ہوں, میں آئی ایم اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, بٹ دس کین بی ون آف دا آپشنس اف شریعہ پرمٹس. دوسرا ٹیکسز, ڈیفینیٹلی ٹیکس ایگزامپشن یا ٹیکس کانسیکوینسز میں سے ایسے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے کہ اف دے ہیلپ سپورٹ دا اسٹیٹ ان ڈفرنٹ پروجیکٹس they can be accepted, they can be exempted from certain amount of tax. This can also be the incentive for the investors or the supporters of the government for different public sector projects. تو یہ ڈفرینٹ آپشنس ہیں جس میں ہم نے ایک آپشن جو بڑا ایک چیلنج تھا جو کہ کنونشنل سسٹم سے قریب کر کے رینگتا ہوا اسلامک فائنانشل سسٹم میں آتا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اور یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے یہ ہے پبلک ڈیٹ کا. تو گورنمنٹ سرکولر ڈیٹ ریٹائر کرے یا گورنمنٹ خود اپنے پروجیکٹ لانچ کرے یا گورنمنٹ کوئی اور اکنامک ایکٹیویٹی میں انگیج ہو. گورنمنٹ کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. جب گورنمنٹ بورنگ کرتی ہے تو یہ برڈن پاس آن ہوتا ہے ایک عام آدمی کے اوپر, جس کو ہم انفلیشنری پریشر کہتے ہیں یا انفلیشن ٹیکس کہتے ہیں.
اس سے بچنے کے الٹرنیٹو ہم نے ڈسکس کیے. کیا الٹرنیٹو ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ گورنمنٹ استثناء کے تحت، مضاربہ مشارکہ کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دے کہ وہ پروجیکٹس بنا کے گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کریں، یا دونوں کی پارٹنرشپ کے تحت جیسے جیسے گورنمنٹ کے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں اور ان سے انکم ہو تو پھر بعد میں پروفٹ شیئر کریں. اسی طرح اگر لاس ہے تو پھر لاس شیئر کریں. تو پارٹلی فنڈنگ گورنمنٹ کی ہو، پارٹلی فرام دا پرائیویٹ سیکٹر، اس طرح سے پبلک ڈیٹ کم کیا جا سکتا ہے. اور اگر استثناء کے تحت کنسورشیم آف بینکس یا کنسورشیم آف انویسٹرز بڑے پروجیکٹس جیسے ڈیم ہو گئے، بریجز ہو گئے، کسی خاص سیکشن میں ایک روڈ کی کنسٹرکشن ہو گئی، یہ چیزیں گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے، کیونکہ گورنمنٹ ٹول ٹیکس لیتی ہے بعد میں جب یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو گورنمنٹ کو ایک انکم ہوتی ہے. اس انکم کی مدد سے گورنمنٹ بعد میں ان کی پرائس جو ہے وہ پے کر سکتی ہے ٹو دا کنسورشیم اور ٹو دا کنٹریبیوٹریز. یہ ہم نے ڈفرینٹ آپشن ڈسکس کیے. اور اگر گورنمنٹ کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے کسی فریم ورک میں، اس کو ایک انسینٹو دیا جا سکتا ہے. انسینٹو کیا ہے کہ جو زکوٰۃ لیوی ہے اس میں کمی کی جا سکتی ہے یا اس بالکل ختم کیا جا سکتا ہے. اور نمبر 2 ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. یہ جو زکوٰۃ لیوی ہے اس کے بارے میں جو فائنل ورڈکٹ ہے، یہ ایک سجیسشن ہے. فائنل ورڈکٹ، فائنل ڈیسیجن از لیفٹ ٹو دا اسکالر، ریلیجیس اسکالرز، جو بہتر اس کا دکھا، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا مصرف پھر آ جاتا ہے. تو زکوٰۃ کے مصرف میں کیا گورنمنٹ کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں، پروجیکٹ کی شکل میں گورنمنٹ کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ اس میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. فقہا کو، اسلامک اسکالرس کو اس ایشو کو دیکھنا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. ہم نے منی ڈسکس کیا، ہم نے انٹرسٹ فری بینکنگ ڈسکس کیا، اس کی امپلیکیشنز اور چیلنجز ہم نے ڈسکس کیے جو انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کے اندر ہو سکتے ہیں. اب ہم مانیٹری پالیسی کی طرف آتے ہیں کہ مانیٹری پالیسی اسلامک فریم ورک میں یا انٹرسٹ فری سسٹم کے اندر کیسے فنکشن کرے گی. سب سے پہلے اٹ از ریگولیٹنگ، یعنی مانیٹری پالیسی از دی نیم آف regulating quantity of money and how much of quantity of money can be made available and what is its cost. تو بیسیکلی یہ مانیٹری پالیسی کا فوکس ہے. مینجمنٹ آف کوانٹٹی آف منی and how much quantity should be applied should be supplied, what will be the cost of supplying this quantity of money. اس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو it is covered under the heading of monetary policy. مانیٹری پالیسی کے مین آبجیکٹیوز میں پرائس اسٹیبلٹی، addressing the balance of payment situation, growth of the economy and providing distributive justice، یہ میجر آبجیکٹیوز مانیٹری پالیسی کے عام طور پہ ہوتے ہیں اسلامک اکانومی کے اندر. In the absence of interest-bearing securities, sale and purchase of a certain kind of share and loan certificates could provide the means of open market operations. یہ ایک الٹرنیٹو کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ بیسڈ سرٹیفکیٹس اور انٹرسٹ بیسڈ ٹی بل فلوٹ کرنے کی بجائے اوپن مارکیٹ آپریشن کس طرح رن کیا جا سکتا ہے،
by issuing loan certificates, by issuing the shares, by issuing the other types of certificates which we have been discussing in our previous lectures. وہ گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ بینک آف دا کنٹری یا بینکنگ کنسورشیم اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ اپنا اوپن مارکیٹ آپریشن کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سمجھا دوں کہ اوپن مارکیٹ آپریشن آپ نے بینکنگ کے کورسز میں پڑھا ہوگا. کیا ہوتا ہے اوپن مارکیٹ آپریشن؟ بیسیکلی اٹ از دی پروسیس آف دی آپریشن آف مینیجنگ quantity of money in the system or in the economy. Basically, there are two types of monetary policy: expansionary monetary policy and contractionary monetary policy. Expansionary monetary policy کسے کہتے ہیں؟ When government buys T-bills, bonds, certificates, and government makes a payment by crediting cash or cash amount to the accounts of the sellers of bonds and certificates. This is known as expansionary monetary policy. What happens as a result of expansionary monetary policy? The interest rate goes down and the cost of borrowing is decreased, the investment is increased, and this helps in growth of the economy by the expansion through multiplier effect. Contractionary monetary policy کیا چیز ہے؟ Contractionary monetary policy is the policy of reducing money in the economy. How this can be done? The government can sell bonds, certificates in the open economy, and by selling these bonds, government can offer high interest rate, and this way the deposits of the people are transferred to the government accounts, and therefore the amount of money, the quantity of money in the economy is decreased, the interest rate is increased, and then it is simple demand supply phenomena that the cost of borrowing rises, and what happens in the economy? The economic activities slow down because it is expensive to borrow money from the banking system for the purpose of investment and capital formation. Now, this is what we are discussing in the third point. کہ in the absence of interest bearing securities پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سیل اینڈ پرچیز آف شیئر ہو سکتا ہے، لون سرٹیفکیٹس ہو سکتے ہیں، اور کئی قسم کے سرٹیفکیٹ جو ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں، جس میں پارٹیسپیٹری یعنی پروفٹ لاس شیئرنگ سسٹم کے تحت باقی آپریشنز بھی اسی طرح آن دا پیٹرن آف اوپن مارکیٹ آپریشن کین بی ڈن. کچھ اور آپشنز جو ہو سکتے ہیں مانیٹری پالیسی میں وہ یہ ہے کہ ری فائنانس ریشو which refers to the offer of central bank to provide additional cash to the commercial banks. جب بھی کمرشل بینکس کو کیش کی ضرورت ہو تو ری فائنانس ارینجمنٹ کے تحت ری فائنانس ریشو کو انکریز یا ڈیکریز کیا جا سکتا ہے to the extent of certain percentage of interest free loans granted by them. یعنی جو کمرشل بینکس نے انٹرسٹ فری لون دیے ہوئے ہیں، سینٹرل بینک اس کے پیرلل یا اس کا کچھ پارٹ لیکوڈیٹی کا پرابلم سالو کرنے کے لیے کمرشل بینکس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. یہ ایک ون آف دا آپشنز ہیں، کیونکہ بینک سینٹرل بینک از بینک آف دا بینکس، تو وہ اپنا رول اس طرح سے اپنا امبریلا اوپر رکھ سکتا ہے ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ دی کمرشل بینکس. اس کے علاوہ اور جو ہے یعنی ریزنگ اور لوئرنگ دس ریشو ول ہیو دی افیکٹ آف ایکسپینڈنگ اور کانٹریکٹنگ دی سپلائی آف شارٹ ٹرم کریڈٹ بائی دی کمرشل بینکس. تو اگر سینٹرل بینک ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دس ول ایکسپینڈ دی شارٹ ٹرم کریڈٹ. اور اگر
سینٹرل بینک ان سے ودرا کر رہا ہے تو دس ول بی کانٹیکشنری پالیسی. اس کے علاوہ ایک اور جو ریشو ہے جس کو ہم کہتے ہیں لینڈنگ ریشو وچ ریفرز ٹو دی پرسنٹیج آف ڈیمانڈ ڈپازٹس which the commercial banks will be obliged to lend out as interest free loans. تو لینڈنگ ریشو کے پرسپیکٹو میں ایک سرٹن جو ڈیمانڈ ڈپازٹس یعنی جو کیش ڈپازٹس ہیں اس کے فارم میں کمرشل بینکس جو ہے وہ انٹرسٹ فری سسٹم کے تحت فلوٹ کر سکتے ہیں. تیسرا ہے ریشوز آف پروفٹ شیئرنگ یعنی کہ پرسنٹیج آف پروفٹس accruing to the entrepreneur which would flow back to the bank. یعنی ریشو آف پروفٹ شیئرنگ بینکس جو ہیں پرسنٹیج آف جو شیئرنگ پروفٹ ہے اس کو فلکچویٹ کر سکتے ہیں جب وہ ایٹ دا ٹائم آف ایگریمنٹ کسی بھی مضاربہ مشارکہ بیسڈ یا کوئی اور انویسٹمنٹ اپرچونٹی میں جو پروفٹ ریشو ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ جب پروفٹ ہوگا تو کیا 20-80 سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا دو پارٹیز کے درمیان 30-70 سے ہوگا یا اس میں اس ریشو کو چینج کر کے بھی مانیٹری پالیسی کو کنٹریکشنری یا ایکسپینشنری بنایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی ریکوائرڈ ہے تو ظاہر ہے کلائنٹ کے فیور میں پروپورشن آف پروفٹ زیادہ رکھا جا سکتا ہے. جیسے ان کے اکاؤنٹ جیسے پروفٹ ارننگ ہوتی ہے تو پروفٹ کا ایک ریزنیبل اماؤنٹ ایک بڑا پروپورشن گوز ٹو دا فیور آف دی کلائنٹ اینڈ دین اٹ از ایٹ دی ڈسپوزل آف دا کلائنٹ. تو ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی فنکشن کرتی ہے. کانٹریکشنری مانیٹری پالیسی اگر اپلائی کرنی ہو تو اسی فریم ورک میں جو پروفٹ ریشو ہے اس کو ان فیور آف دا بینک کین بی انکریزڈ. تو اس طریقے سے یہ جو اس کے ذریعے سے جو کوانٹٹی آف منی ان دا اکانومی ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ایک اور جو آپشن ہے مورل سویشن یہ کنونشنل سسٹم کے اندر بھی ہوتا ہے کہ سینٹرل بینک کی طرف سے کچھ انسینٹیو آ جاتے ہیں کچھ ڈائریکٹیوز آتے ہیں کچھ لیٹرز آتے ہیں کہ آپ نے اس پارٹ آف دا کمیونٹی کو آپ نے لون دینے ہیں اور اس پارٹ کو نہیں دینے. تو وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بینکوں کو موٹیویٹ کیا جائے ایک خاص پرپز ایک خاص ٹارگیٹڈ ایریا میں خاص ٹارگیٹڈ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور دوسری کمیونٹی جہاں پہ اور یہ صرف مانیٹری مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہوتا ہے. اس میں کسی سیکٹر کو یا کسی خاص گروپ کو وکٹمائز کرنا آبجیکٹو نہیں ہوگا انٹرسٹ فری بینکنگ میں. تو مورل سویشن سے بھی مانیٹری مینجمنٹ ہو سکتی ہے. جو ایک اور پوائنٹ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ میرا خیال ہے مانیٹری پالیسی میں ایک بہت سنگ میل ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جو کیپٹل اور انٹرپرائز کنونشن سسٹم کے اندر یہ ان کے ریوارڈز ڈفرینٹ ہیں. مثال کے طور پہ کیپٹل کا ریوارڈ انٹرسٹ ہے اور انٹرپرائز یا انٹرپرینور کا جو ریوارڈ ہے اس کو پروفٹ کہتے ہیں. یہ دو ڈفرینٹ فیکٹر پروڈکشن ہیں. جبکہ انٹرسٹ فری فائنینشیل سسٹم کے اندر اٹ از اے سارٹ آف میرج آف کیپٹل اینڈ دا انٹرپرائز افیکٹڈ بائی دی ریپلیسمنٹ آف انٹرسٹ بائی پروفٹ شیئرنگ will contribute towards growth and development. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس لیے کہ وہاں پہ کنونشنل سسٹم کے اندر جب انٹرسٹ از دی ریوارڈ فار کیپٹل تو وہاں پہ جو کیپٹل پرووائڈر ہے وہ تھوڑا ان ایکٹیو رول ہے اس کا رول نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہاں پہ کیپٹل انٹرپرائز دونوں کا ہے دونوں کو اکٹھا ہے ایک ہی فریم ورک میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں کیونکہ جو کیپٹل اونر ہے وہ پروفٹ میں شیئر کرتا ہے ناٹ ان دی انٹرسٹ بینگ دا برڈن. ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایک پارٹی کے اوپر برڈن ہے اور دوسری بیٹھ کے انجوائے کرتی ہے. جبکہ اسلامک فریم ورک میں انٹرسٹ فری بینکنگ کے اندر انٹرپرائز
اور کیپٹل یہ لازم ملزوم ہیں اور ان کا پروفٹ میں بھی یہ شیئر کرتے ہیں اور لاس میں بھی. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں ان دی اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. Presently, the chief practical concern for monetary authorities in the Muslim countries is controlling inflation. عام طور پہ مانیٹری پالیسی یعنی سینٹرل بینک آف دا کنٹری کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ وہ انفلیشن کو کنٹرول کرے. اس لیے انفلیشن کی جو اتھینٹک فگرز ہیں وہ سینٹرل بینک آف کنٹری کے پاس ہوتی ہیں. مثلا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوارٹرلی، منتھلی، فورٹ نائٹلی انفلیشن کی فگرز اکٹھا کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی مانیٹری پالیسی ڈیزائن کرتا ہے. تو یہی چیلنج جو ہے وہ انٹرسٹ فری سسٹم کے اندر اسٹیٹس کو ہے یا مانیٹری اتھارٹیز کو ہے. With the creation of high-powered money entirely vested in the central banks and the automatic curtailment of the credit with the abolition of interest and curbs on the speculation, inflation can be more easily controlled in the framework of Islamic policies and the interest-free institution. یہ ہم ڈیٹیل سے منی کے پرسپیکٹو میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہائی پاورڈ منی کا جو کانسیپٹ سینٹرل بینک کے پاس آ جاتا ہے انٹرسٹ فری سسٹم کے اندر، جس میں کریڈٹ کریشن کی بجائے ایسٹ بیکڈ انویسٹمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے. اسی طرح انٹرسٹ کی بجائے پارٹیسپیشن آ جاتی ہے ان پروفٹ اینڈ دا لاس. اسی طرح باقی جو آپشن ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس میں آٹومیٹکلی اور کریڈٹ کریشن سب سے بڑا سورس تھا کنونشن سسٹم کے اندر، سورس آف انفلیشن، جو کہ یہاں پہ بائی سسٹم ایک کنٹرول میں رہتا ہے اور جس سے مانیٹری پالیسی کا جو آبجیکٹو آف مینیجنگ انفلیشن ہے، کنٹرولنگ انفلیشن ہے، that objective is successfully achieved. Dear students, monetary policy کا concept ڈسکس کرنے کے بعد monetary policy کے فریم ورک میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کوانٹٹی آف منی کو کس طرح مینیج کیا جائے اور اس کے monetary policy کے آبجیکٹیوز کو کیسے اچیو کیا جائے. تو اس میں ہم نے ایک ری فائنانس ریشو کا کانسیپٹ دیا، اوپن مارکیٹ آپریشن کو ری ڈیزائن کرنے کا کانسیپٹ دیا، لینڈنگ ریشو اور مارل سیویشن ایک اور الٹرنیٹیو کے طور پر ہم نے انٹروڈیوس کروایا. اس کے علاوہ ہم نے یہ کانسیپٹ ڈسکس کیا کہ انٹرسٹ جو کہ سورس آف انفلیشن ہے یا انفلیشن وچ از اے سورس آف انکریزنگ انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ ٹو وے پروسیس جو کنونشنل سسٹم کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے. اسلامک فائنانشل سسٹم کے اندر یہ کانسیپٹ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپٹل اور انٹرپرائز ایک چیز ہیں اور وہ پروفٹ لاس میں شیئر کرتے ہیں. اس سے آٹومیٹکلی اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور پرابلم آف انفلیشن آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ انفلیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے اسلامک ورلڈ کے اندر اور اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے جب کریڈٹ کریشن کا جو پرابلم ہے اگر وہ ریزالو ہو جاتا ہے یا اسی طرح جو پبلک بارونگ ہے یا پبلک ڈیٹ ہے اس میں انکریز مینیج ہو جاتی ہے تھرو پارٹیسپیٹری ٹائپ انویسٹمنٹ بائی لانچنگ ڈفرنٹ پروفٹ لاس شیئرنگ پروجیکٹس. تو اگر یہ پروجیکٹس خاص طور پہ میں اس میں استثناء ایز اے موڈ آف فائنانس پہ زور دوں گا کہ اس سے پبلک سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں استثناء کے تحت وہ بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہوگا پبلک بارنگ کم ہوگی اور کریڈٹ کریشن کم ہوگی تو یقیناً مانیٹری پالیسی کا جو آبجیکٹو ہے فار دا پرائس اسٹیبلٹی اینڈ کنٹرولنگ انفلیشن دیٹ کین بی سکسیزفلی اچیوڈ. اس کے بعد انٹرنیشنل بینکنگ
جو انٹرسٹ فری اکانومی کیسے کرے گی، اس میں دیکھیں جو بنیادی چیزیں ہیں سمجھنے کی کہ کوئی بھی کنٹری آج کی دنیا میں انڈیپینڈنٹلی سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتا. دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتا. اس کے لوگوں کے کنزمپشن بنڈل ڈائیورسیفائڈ ہونا ضروری ہے، کنزمپشن پیٹرن ان کے ڈائیورسیفائڈ ہونے ضروری ہیں. اس میں کاسٹ ایفیشنسی، کاسٹ افیکٹونیس، کمپیٹیٹیونیس، کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز، یہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے آج کی دنیا میں ایون ایک غریب ملک سے لے کر امیر ملک تک سب کسی نہ کسی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اور ان کا ایسے ایریا آف سلیکشن ہوتا ہے فار اسپیشلائزیشن جس میں ان کو میکسیمم ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، یا ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں جس میں دے آر ویری گڈ ایٹ، تو وہ اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے کی ہے کہ اگر ہمارے ہاں جو مانیٹری پالیسی اور فائنانشل سسٹم ہے یا اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، اگر ہم نے اس کو انٹرسٹ فری کر دیا ہے تو وی کین ناٹ فورس ریسٹ آف دا ورلڈ ٹو کم ایٹ پار ود اس فالوئنگ دی انٹرسٹ فری سسٹم. ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی ہماری طرح انٹرسٹ فری سسٹم لاگو کر دیں، یہ ان پر ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں جاتے ہیں تو وہاں تو انٹرسٹ بیس سسٹم ہے، وہاں تو بیل آف ایکسچینج بھی ہوتے ہیں، وہاں تو ایل سی بھی انوالو ہوتی ہیں. تو ایسے کیس میں اکانومسٹ کی رائے یہ ہے کہ انیشلی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز میں فائنانشل انسٹیٹیوشنز کو انوالو کر کے ایک حد تک، یعنی جہاں سچویشن ان اوائڈیبل ہے وہاں اس سسٹم کو ایکسیپٹ کیا جائے، فیس کیا جائے، اور اس کے اثرات ڈومیسٹک اکانومی میں منیمم لیول پہ آنے چاہیے، زیادہ نہیں آنے چاہیے. اسپیشلائزڈ ڈیسک ہوں انسٹیٹیوشنز کے جو اس کو ڈیل کریں، فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے اور بینکس کے، جو انٹرسٹ بیس سسٹم کو انٹرنیشنل فریم ورک میں ڈیل کرے اور اس کے جو ٹرانزیکشنز کے جو فلوز ہیں وہ انٹرنل اکانومی میں کوئی بہت زیادہ نہ آ سکیں. ایک یہ آپشن ہے. دوسرا، اس سلسلے میں اسلامک ورلڈ کو ایسا سیٹ اپ بنانا چاہیے، ایسے انٹرنیشنل لیول پہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے چاہیے، انسٹیٹیوشنلی آپس میں اتنے لنک ہونا چاہیے اور آپس کی ٹریڈ کو اتنا پروموٹ کرنا چاہیے، آپس کی انٹرنیشنل لیول کی ٹرانزیکشنز کو اتنا اسٹرینتھن کرنا چاہیے کہ ان کو انٹرسٹ بیسڈ اکانومیز کی طرف کم سے کم دیکھنا پڑے. اس فریم ورک میں کچھ سٹیپ بھی لیے گئے. مثال کے طور پہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ وجود میں آیا، جس نے اسلامک بینکس، اسی طرح اس کے بعد پھر اسلامک بینکس مختلف کنٹریز میں وجود میں آئے. دبئی اسلامک بینک، اسی طرح کیرو میں اسلامک بینک، خرطوم میں اسلامک بینک، جارڈن میں اور کئی اسلامی ملکوں میں، ملیشیا میں بہت سارے اسلامک بینک جو ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے انٹرنیشنل مانیٹری کوآپریشن کے فریم ورک میں ایک اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ فردر گرو کریں گے اور یہ اکانومیز جب گرو کریں گی تو پھر انٹرسٹ بیس سسٹم جو ہے انٹرنیشنلی بھی ڈکریز کرے گا، اور اسلامک کنٹریز جو اس وقت مجبور ہیں انٹرنیشنل بینکنگ میں انٹرسٹ بیس ٹرانزیکشن کرنے پہ مجبور ہیں، ان کو ایک بیٹر الٹرنیٹو ملے گا. دا ریسنٹلی فاؤنڈیڈ میں کچھ آپ کے ساتھ اب شیئر کروں گا پڑھ کے کہ کیا کیا اس سلسلے میں
اسٹیپس لیے جا چکے ہیں اور کیا فردر اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ریسنٹلی فاؤنڈیڈ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف اسلامک بینکس از اے اسٹیپ in this direction. It's a good step. One of its declared aims is to advise its members on investment and to attend to their liquidity problems, besides effecting coordination in their working and the standardization in their practices. Foreign exchange reserves of the oil-rich countries are exercising inflationary pressures at home and have surprisingly enough increased their vulnerability to the maneuverings of the international high finance. اب اس ایک بہت بڑے فنڈ کو جو ان میں بہت سارے اسلامک ملک ہیں جو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز میں آتی ہیں، ان کے فارن ایکسچینج ریزروز کو کس طرح پروڈکٹیولی یوٹیلائز کیا جائے تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ انٹرسٹ بیس سسٹم سے کم مستفید ہو سکیں اور کم سے کم ان کو انگیج ہونا پڑے اور اپنے اسلامک بینکنگ کے نیٹ ورک میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ٹرانزیکشنز کو اور فارن ایکسچینج کو لے کر آئیں. انٹرسٹ فری لونز آن اے بائی لیٹرل اسکیل, لانگ ٹرم پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹس, پاسبلی ود دی انیشیل پیریڈ آف گریس کچھ عرصے کے لیے, could usher in an era of rapid all-round development to the advantage of the entire Islamic region. تو یہ ایک آپشنز ہیں. So dear students, I hope this lecture was useful. In today's lecture and in the previous lecture we discussed the concept of money, monetary policy, interest-free banking, and significance of monetary policy not only in the domestic framework of the economy but also in the international framework. What are the challenges ahead and how these challenges can be overcome by taking different steps. یہ ہم نے ڈسکس کیا تفصیل کے ساتھ. ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں کچھ پوائنٹس کنکلوژن کے جو ہم ڈرا کر سکتے ہیں اپنی ان دو لیکچر سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. نمبر 1, eradication or abolition of interest has become the hallmark of Islamic economics in the modern times. تقریباً ہر اسلامک ملک کے اندر یہ ایک موومنٹ ہے کہ انٹرسٹ کا الٹرنیٹیو جلد از جلد نکالا جائے اور اس سے جان چھڑائی جائے. نمبر 2, operational model of interest-free banking is need of the time, اور بہت سارے اسلامک economists from the Islamic countries are working on it, and hopefully we will be able to develop interest-free banking model. Number 3, the twin principles of zakah and abolition of riba is more just and more efficient than any other alternative. اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور یہ ہماری فائنڈنگ ہے ڈسکشن کی. نمبر 4, it is now receiving attention, یعنی جو انٹرسٹ فری بینکنگ ہے, it is now receiving attention not only from the trained economists but also from professional bankers and also from the governments of different countries. Meanwhile, the entire area of non-bank financial intermediaries, of near money, of transactions in foreign currencies, and the vital subject of International Monetary Organization awaits the attention of Islamic economists, and I hope کہ Islamic economists, اور ماشاءاللہ آپ بھی جب پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی ان چیزوں کے جو ہم نے کنسٹرینٹس ڈسکس کی ہیں, جو پاسبل سلوشن ڈسکس کیے ہیں, ان سلوشن میں فردر امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے آپ سوچئے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کنونشنل بینکنگ سسٹم اچھی طرح سمجھنا ہوگا. اس کے بعد پھر کیا الٹرنیٹیو اسلامک فریم ورک میں موجود ہیں, ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ 12-13 لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ کون سے اسلامک موڈز آف فائنانس ہو سکتے ہیں
جو الٹرنیٹو آف انٹرسٹ کے طور پر یوز ہو سکتے ہیں، اور پھر ان کو کس طرح مانیٹری پالیسی میں گیئر اپ کیا جا سکتا ہے، جس سے ہم انٹرسٹ بیس سسٹم سے اور کنونشنل سسٹم سے بہتر ایک اسلامی نظام جو ہے انٹرسٹ فری بینکنگ کا وہ بلڈ کر سکیں اور اس کو سکسیسفلی چلا سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، with these words I conclude. Thank you very much for bearing, and see you in the next lecture with a new topic. Thank you. Allah Hafiz.